अजीज नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीईटी के लिए, ख़ास करके उर्दू मीडियम तलबा के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के वीडियोस ख़ास करके तैयार किए जा रहे हैं, वो भी उर्दू मीडियम में। अगर आप चाहते हैं तो हमसे राबिता कायम करें। तो चलो, आज का हमारा ये वीडियो उर्दू ज़ुबान के मुताबिक होगा। उर्दू ज़ुबान में पेडागोजी के उर्दू वीडियोस। और ये वीडियोस क्या है, सेंट्रल टीईटी यानी सीटीटी में पूछे गए सवाल हैं। सीटीटी में जो लास्ट दिसंबर जनवरी में जो सीटीटी के शिफ्ट वाइज ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, उन एग्ज़ाम में से एग्ज़ाम में चलने वाले सवालाती पर्चे हैं। तो चलो, इन सवालाती पर्चों को हल करें। और इन सवालाती पर्चों को हल करने से ये बात समझें कि पेडागोजी के सवालात हमारे कर्नाटका टीईटी में कितने आते हैं, 10 आते हैं। हमारे कर्नाटका टीईटी में 10 आते हैं। हाँ, देखिएगा, कर्नाटक टीईटी में क्या है, 10 मार्कस, 10 सवालात सीडी पेडागोजी के मुताल्लिक होंगे। और सीटीटी में क्या है, 15 होंगे। और ये 10 के 10 हम हासिल करना है। 10 के 10 क्या है, हासिल करना है। एक भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए हमारा पेडागोजी का। इसी मकसद से मैंने क्या है, आपके लिए सीटीटी में जितने भी पेडागोजी के सवाल हैं दिसंबर 2022 में और चलने वाले एग्ज़ाम और दिसंबर 2021 में चलने वाले, इन तमाम के पेडागोजी को क्वेश्चन पेपर्स को मैंने जमा किया है। हर एक के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इन सवालात को ज़रा ध्यान रख देखें। इंशाल्लाह यही सवालात दोहराए जाएंगे अगर आप इनको समझ लें। तो चलो, हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल है, दर्ज झील में से कौन पढ़ने की बुनियादी महारत नहीं रखता। बुनियादी महारत, डी कोडिंग, ये भी बुनियादी महारत है। लफ्ज़ों की पहचान, ये भी है। और लफ्जियात का पढ़ना, ये भी बुनियादी महारत है। ये सर्फियात और शक्लियात, शक्लियात मतलब अशकाल निकालना, सर्फियात मतलब इल्म सर्फ के मुतालिक जानकारी हासिल करना। तो इस लिहाज से बुनियादी महारत नहीं रहने वाली सलाहियत क्या है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन है। अगला सवाल, उस्ताद छोटे बच्चों को इब्तिदाई बरसों में उनकी जुबान सिखाने के लिए हुक्म और हौसला अफजाई से काम लेते हैं। छोटे बच्चों में क्या है, उनको जबान सिखाने के लिए हुक्म देता है और हौसला अफजाई करता है, और उन्हें उसके मुताबिक अमल करने के लिए कहता है। ये डैश अमल कर रहा है, यानी कौन सा अमल कर रहा है, खुद से करने की हिकमत अमली पर, या कुल जिस्मानी रद्दमल की हिकमत अमली पर, या करके सीखने की हिकमत अमली पर, या कहानी सुनाने की हिकमत अमली पर। यहाँ पर तो कहानी नहीं सुनाई जा रही है। हाँ, यहाँ पर कहानी तो नहीं सुनाई जा रही है। खुद खुद होकर बच्चे तो नहीं कर, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, तो इस लिहाज से ये भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, करके सीखना, बच्चे खुद होकर करके तो नहीं सीख रहे, इसलिए से क्या यहाँ पर कुल जिस्मानी रद्दमल की हिकमत अमली है। यानी उस्ताद बच्चों को क्या है, यहाँ पर हुक्म देता है और हौसला अफजाई करता है। तो उससे क्या है, उनके हुक्म पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके हौसला अफजाई से मुतमईन होकर फिर काम करने की कोशिश करते हैं। ये जिस्मानी रद्दमल है। क्या है, जिस्मानी रद्दमल की हिकमत अमली है। अगला सवाल हमारा देखिएगा, मतन के मुतालिए के दौरान, ये जरा ब्लर इसलिए आ रहा है क्योंकि पीडीएफ ही वैसी है इनकी गवर्नमेंट की हुकूमत की वजह से। आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पर इस निचले हिस्से में, ये हिस्से में देखिए, ये क्या है, पूरा सीटीटी के कोर्स है। मैं इसको अलग नहीं किया, उसी हिस्से को क्या है यहाँ पर लिखा हूँ, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं इस तरह से कर रहा हूँ।
تو بہرحال چلو ہمیں کیا ہے، علم سے مطلب ہے تو ہم علم حاصل کریں۔ متن کے مطالعے کے دوران تفاصل، جگہوں اور ناموں، تواریخ، وقت وغیرہ کے تعین کی اہلیت کیا ہے؟ ہمیں ایک متن پڑھنا ہے، پڑھنے کے دوران کیا ہے، تفاصل مطلب فاصلہ، جگہوں کون سی جگہ پر ہے، ناموں ان بھی کون کون سے نام ہیں، تاریخ اور وقت کیا ہے، اس کا تعین کی اہلیت کیا ہے، علمی ادراک ہے، مقامی ادراک ہے، نتائج اخذ کرنے کا ہے، یا متن کی تعمیر ہے، کیا ہے یہ؟ یہ ہے کیا ہے، یہ کیا ہے، مقامی ادراک ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں جگہوں اور ناموں کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، فاصلہ، تو یہ مقامی ادراک ہے، مقامی ادراک ہے۔ ہم نے تیسرا سوال بغیر پڑھے ایسا ہی گئے، تو چلو دیکھیں تیسرا سوال۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، زبان کا ایک سماجی اعلی کار ہے، زبان ڈیش کا ایک سماجی اعلی کار ہے، تغیر کا، تعمیل کا، نقل کا، مداخلت کا، کس کا؟ یہ زبان کیا ہے، تعامل کا، عمل کرنے والا، ایک دوسرے میں مل کر کیا ہے، عمل کرنے والا سماجی اعلی کار ہے۔ تغیر کا بدلتی نہیں زبان، نقل تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے، سیکھ جاتے ہیں، مداخلت بھی نہیں کرتے، تو بہرحال دوسرا آپشن صحیح ہے، حکومتی کی آنسر کے حساب سے بھی۔ اب ہم پانچویں سوال کی طرف جاتے ہیں۔ پانچواں سوال کچھ اس طرح سے ہے۔ پانچواں سوال دیکھیے گا، استاد درجہ پنجم کے طلبہ سے ایک لمبے مضمون کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے، پنجم جماعت کے طلبہ ایک لمبا مضمون پڑھ رہے ہیں، کہتا ہے تاکہ وہ پڑھنے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہاں پر یاد رکھیے، پنجم جماعت مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ پیپر 1 کے لیے، ہاں یہ پیپر 1 کا سوال پیپر ہے، لیکن اس میں کے چند سوالات پیپر 2 میں بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے کیا ہے، بہتر ہے کہ ہم پیپر 1 کے ساتھ ساتھ پیپر 2 کے بھی تیاری کرتے رہیں۔ اگر ہم پیپر 2 میں ہی بیٹھ رہے ہیں امتحان، تو پیپر 1 کے چند سوالات وہاں بھی دہرائے جا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ ان کو بھی ایک نظر دیکھ لی جائے۔ ہاں، تو پنجم جماعت کے طلبہ کو استاد کیا کرتے ہیں، ایک لمبا مضمون دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پڑھیے، لطف اندوز ہو سکیں تو، اور تصور کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اس کے اندر کیا ہے سمجھ سکیں۔ وہ ڈیش عمل کر رہا ہے، کیا ہے، توسیع مطالعہ کر رہا ہے، بغائر کا مطالعہ کر رہا ہے، یا آڑی ترچھی لکیروں کو ملا کر پڑھنے پر کہہ رہا ہے، یا مل کر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، کس بات کی طرف استاد نے بڑھا رہا ہے، ان کو بڑھا رہا ہے توسیعی مطالعے کی طرف، توسیعی مطالعے کی طرف۔ یہ بغیر ایک لفظ ہے، اس کے معنی میرے پچھلے ویڈیوز میں ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اگر نہ سمجھے تو لغات کا استعمال کیجیے گا تاکہ تمہیں خود اس کا مطلب تمہارے ذہن میں پختہ ہو سکے۔ اگلا سوال کیا ہے، چھوٹے آموزگاروں کو، چھوٹے بچے کو، چھوٹے آموزگاروں کو نئے الفاظ پڑھانے کے لیے ایک استاد حقیقی اور اصل چیزوں کا استعمال کرتا ہے کیونکہ لفظوں کی صحیح ہجے پڑھانے میں معاون ہو سکے، لفظوں کی صحیح ہجے، اور پر ہجے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چیزوں کی مدد سے ہم لفظیات کی تدریس کر سکتے ہیں، صرف چیزوں کی وجہ سے کرنا، دوسرے بھی دوسرے راستے بھی ہیں ہمیں لفظیات کو سکھانے کے، چیزوں کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہجے تو کرانا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے آموزگار مجرد فکر کے اہل نہیں ہوتے، مجرد فکر کے اہل نہیں ہوتے کہا جا رہا ہے۔ چوتھا آپشن دیکھو، یہ بچوں کے لیے اصل زندگی میں دیکھی ہوئی چیزوں سے الفاظ کو مربوط کرنے میں معاون ہوتے ہیں، دیکھو الفاظ کو مربوط کرنے میں معاون ہوتے ہیں، اس لیے سے چوتھا آپشن صحیح ہے۔ یہ مجرد یہ ہے لیکن کیا ہے، مجرد کو نہیں سمجھنے کے اہل نہیں ہوتے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جملہ بھی غلط ہے، اس لیے سے چوتھا آپشن صحیح ہے اس میں۔ اگلا سوال، جب بچے کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں لیکن وہ اسے بولتے نہیں ہیں، اس مدت کو کیا کہا جاتا ہے؟
نئی زبان سیکھتے ہیں. ابتدائی بات یا خاموش یا ابتدائی محصل یا نو تشکیل کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ خاموش کہا جاتا ہے، کیونکہ نئی زبان سیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے کیا ہے یہ ہے جواب اس میں. کیونکہ شروع میں انہیں گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے، بعد میں کیا ہے وہ بات کرنا سیکھتے ہیں. نئی زبان میں شروع میں بچے کیا ہے خاموش ہو جاتے ہیں. اگلا سوال ہے زبان کا مؤثر استاد. اچھا استاد کون سا ہے زبان کا؟ درسی کتاب میں دیے ہوئے سوالوں کے تمام جوابات بچوں کو سکھائے گا، یا تدریس کے لیے متن کے ساتھ دوسرے وسائل کا بھی استعمال کرے گا، یا صرف درسی کتابوں میں دیے ہوئے سوالوں کی مدد سے سوال نامے تیار کرے گا، یا صرف مجوزہ کتابوں پر منحصر ہوگا؟ کیا ہے اس میں؟ تو یہاں دیکھیے گا صرف جہاں آتا ہے غلط. ہاں، ان دو میں دیکھیے پہلا ہے درسی کتاب میں دیے ہوئے سوالوں کا تمام جوابات بچوں کو سکھائے گا، صرف درسی کتاب کا ہی استعمال نہیں ہے. یہاں پر ہمیں کیا ہے دوسرے وسائل کا بھی استعمال کرنا ہوگا، تو اس لحاظ سے دوسرا آپشن صحیح ہے. اگلا سوال دیکھیے، ایک استاد طلباء کے زبان کے کاموں کو ایک فولڈر میں رکھتا ہے. ایک استاد کیا ہے ایک استاد طلباء کے زبان کے کاموں کو ایک فولڈر میں رکھتا ہے اور بعد میں آموزگاروں کی زبان میں حصولیابی کے اندازہ قدر کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے. اندازہ قدر کی اس حکمت عملی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک فولڈر بنا کر بعد میں کیا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تشخیصی جانچ. تشخیصی جانچ، یہاں پر تشخیصی جانچ کیا ہے؟ دیکھیے تشخیصی جانچ کیا ہے، یہ FA1 FA2 یعنی فارمیٹیو اور سمیٹیو اسسمنٹ ہوتا ہے. تکمیلی اور تشکیلی امتحان جو بچوں کے لیے جاتے ہیں. واقعات کا ریکارڈ کرنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کل اندازہ قدر، یہ کیا ہے تشخیصی جانچ کے معنی میں ہی آتا ہے یہ بھی. لیکن پورٹ فولیو کا اندازہ قدر، یہ پورٹ فولیو کا اندازہ قدر کیا ہے؟ پورٹ فولیو کا اندازہ قدر صحیح جواب ہے اس کا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے آموزگار ایک فولڈر میں رکھتا ہے ان کے معلومات کو، ان کے کاموں کو کیا ایک فولڈر بناتا ہے. جب بھی فولڈر بنایا جاتا ہے اندازہ قدر کے لیے تو پورٹ فولیو کہلاتا ہے. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ کرونا کے وقت جب ہم بچوں کی تدریسی کام کر رہے تھے تو اس وقت بچوں کے معلومات کو جمع کرنے کے لیے ہمیں پورٹ فولیو فائل بنانے کے کہا گیا تھا. اگلا سوال دیکھیے، یہ سوال پورٹ فولیو کا پیپر 1 میں بھی آیا ہے اور پیپر 2 میں بھی آیا ہے. ایسے 2 یا 3 سوالات ابھی تک گزرے ہیں. اگلا سوال، تدریس کا وہ طریقہ جو ہدف زبان کی یعنی ہدف زبان جس زبان کو ہم سیکھنا ہے اس کی آموزش میں آموزگار کی مادری زبان کے مداخلت کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ ہے راست طریقہ، قواعد کے اطلاق کا طریقہ، ذو لسانی طریقہ، حالاتی طریقہ. کون سا ہے؟ ہدف آموزش میں آموزگاری کی مادری زبان کی مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، وہ ذو لسانی طریقہ. کیا کہلاتا ہے؟ ذو لسانی طریقہ. راست طریقہ مطلب سیدھے پڑھایا جانا، قواعد کے اطلاق کا طریقہ مطلب قواعد کا استعمال کر کے پڑھانا، حالاتی طریقہ تو حالات کے حساب سے پڑھانا. اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ٹو ڈاؤن کے اصول پر مبنی ہے؟ اوپر سے نیچے دیکھیے، آموزگار کے معنی کے تعین کے لیے اپنی سابقہ معلومات کو استعمال کرنا. اپنی سابقہ معلومات کو کیا کرنا؟ استعمال کرنا. اور دوسرا کیا ہے؟ طلبا جب کچھ سنتے یا پڑھتے ہیں تو آنے والے واقعات کے بارے میں پیش قیاسی کرتے ہیں. تیسرا،
انفرادی لفظوں اور محاوروں پر غور کر کے زبان کو سمجھتے ہیں. ہاں. چوتھا کیا ہے، وہ نظموں یا کہانیوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر حروف پر آتے ہیں. ٹاپ ٹو ڈاؤن، اوپر سے نیچے کی طرف. یہاں پر انفرادی لفظوں اور محاوروں پر غور کر کے زبان کو سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہے صحیح جواب، انفرادی طور پر انفرادی الفاظ، لفظوں اور محاوروں کو پر غور کر کے زبان کو سمجھتے ہیں. یہ ٹاپ ٹو ڈاؤن ہے. ڈاؤن ٹو ٹاپ کیا آتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف. زبان کو سیکھ کر بعد میں انفرادی لفظوں اور محاوروں کو پر غور کرتے ہیں. یہ اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا یاد رکھیے گا. اگلا سوال، تعاونی تدریس. تعاونی مطلب مدد کرنے والی تدریس. کون سی تعاونی تدریس؟ ڈیٹا ڈیش کیا طلبا کی آموزش میں خلا کو پر کرتی ہے. خلا مطلب خالی جگہ، خلا کا مطلب خالی جگہ کو پر کرنا ہے. غلط سمجھے گئے تصورات کی تصحیح کرتی ہے، یا کلاس میں یکسانیت برقرار رکھنے میں معاون کرتی ہے. زبان کے نئے اصول متعارف کراتی ہے. کیا کرتی ہے؟ تو یہاں پر صحیح جواب ہے خلا کو پر کرتی ہے. تعاونی تدریس کیا ہے؟ خلا کو پر کرنا ہے، خالی جگہ. بچہ سیکھنے میں جس چیز میں کمزوری ہے اس میں پر کرنا ہے. اگلا ہے آموزش کی وہ عدم استطاعت جو حرف، الفاظ اور اشاروں کو پڑھنے، تعبیر کرنے اور سمجھنے کی اہلیت کو متاثر کرتے ہیں. ڈسلیکسیا، ڈسکیلکولیا، ڈسفیزیا اور ڈسپیکسیا. اس میں صحیح جواب کون سا ہے؟ ڈسلیکسیا. یہ کیا ہے؟ آموزش کی وہ عدم استطاعت ہے جو حرف، الفاظ اور اشاروں کو پڑھنے سے تعبیر کرنے اور سمجھنے کے اہل کو متاثر کرتی ہے. ڈسلیکسیا. ڈسکیلکولیا کیلکولیشن، حساب میں آتا ہے. اگر علم ریاضی میں آئے گا تو یہ سوال ڈسکیلکولیا کا جواب آئے گا. کیلکولیشن، جمع اور تفریق کرنا. ڈسفریزیا اور ڈسپیکسیا، اس کا تو اب تک تو ایک کوئی سوال نہیں آیا، لیکن صرف آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ دونوں دیا گیا. اس کا مطلب بھی آپ ڈکشنری کا استعمال کرتے انٹرنیٹ سے سرچ کریں تاکہ تمہیں خود اس کا مطالعہ کرنے کی طریقہ معلوم ہو سکے. اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون زبان کی کلاس روم میں طباعت سے ثروت مند ماحول میں شامل ہے؟ کون ہے اس میں؟ کلاس روم میں لگے چارٹ، پوسٹر، کلاس روم معاہدے، یا اردو کے سائن بورڈ، پلے کارڈ، چپیاں، ریپرس وغیرہ. کلاس لائبریری کی الماریوں میں رکھی ہوئی کتابیں، الیکٹرانک وسائل جیسے ٹی وی، کمپیوٹر، اسمارٹ فون وغیرہ. ان میں سے کون سے کلاس روم میں طباعت سے ثروت مند ماحول ہے؟ طباعت مطلب پرنٹڈ، ثروت مند مطلب زیادہ ہیں. تو اس میں سے کون سا جواب صحیح ہے؟ اس میں سے پہلا کی جواب سے کیا ہے؟ چارٹ، پوسٹر، کلاس روم کے معاہدے. یہ تمام کیا ہے؟ طباعت کیے ہوئے ہیں، حاصل کیے ہوئے ہیں یا پرنٹڈ ہیں چارٹ وغیرہ. تو وہ کیا ہے؟ یہ صحیح، پہلا آپشن صحیح. اگلا سوال، پہلی نسل کے آموزگار وہ ہیں جو اسکول آنے والے اپنے خاندان کے پہلے افراد ہیں، داخلہ لینے کے لیے پہلی بار اسکول آنے والے ہیں، یا اسکول کی تیاری کرنے والے پروگراموں میں شرکت کرنے والے ہیں، یا اسکول میں پہلی بار زبان سیکھنے والے طلبہ ہیں، جنہیں ہم پہلی نسل کے آموزگار کہہ سکتے ہیں. تو اس میں صحیح جواب ہے اسکول آنے والے اپنے خاندان کے پہلے افراد، وہ پہلی نسل کے آموزگار کہلاتے ہیں.
یہ رہا پیپر 1 کے متعلق. ہمیں پیپر 1 کے ساتھ ساتھ پیپر 2 کے بھی پیڈاگوجی کے سوالات دیکھنا ہے، کیونکہ وہی وہاں کے پیڈاگوجی یہاں کی پیڈاگوجی تھوڑا ملتی جلتی ہے. وہی سوالات یہاں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ ان کو بھی دیکھ لیں. تو چلو پیپر 1 میں فرسٹ لینگویج کے ساتھ سیکنڈ لینگویج کی پیڈاگوجی کے سوالات، سیکنڈ لینگویج بھی دیکھ لیتا ہے. دیکھیے سیکنڈ لینگویج میں یہاں پہلا سوال ہے، مخصوص مفروضات، درجات، کورس یا پروگرام کے اختتام پر طلباء کو حاصل ہونے والی متوقع معلومات، مہارتوں اور رویوں کی وضاحت کرنے والے بیانات کون سے ہیں؟ آموزشی محاصل یا آموزشی انداز، آموزشی سطح یا آموزشی نااہلیت، کون سا یہاں پر کیا ہے؟ آموزشی محاصل ہے. پہلا جواب کیا ہے؟ آموزشی محاصل، اس میں پہلا جواب. اگلا ہے، ایک استاد طلباء کو آموزشی سرگرمیوں کے ذریعے سیکھی اور بولی جانے والی زبان کے ساتھ تحریر کرنے اور سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے. وہ زور دے رہا ہے کیا؟ کل جسمانی رد عمل، کام پر مبنی زبان کی تدریس، کام پر مبنی زبان کی تدریس یا درسی کتاب پر مبنی زبان کی تدریس، تدریس کے لغوی اندازہ نظر. تو یہاں پر جسمانی رد عمل تو نہیں ہے. معلم کیا کر رہا ہے؟ زبان کے ساتھ ساتھ، بولی جانے والی زبان کے ساتھ ساتھ تحریر کرنے اور سیکھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے. تو اس حساب سے وہاں پر معلم بچوں کو کام دے رہا ہے، کام پر مبنی زبان کی تدریس ہے، زبان کو سیکھنے کے لیے کام دے رہا ہے. یہ آپشن صحیح ہے. اگلا سوال، درجہ اول کا استاد طلباء کے ساتھ کھیلتا ہے اور ان سے چلنے، دوڑنے، بیٹھنے، رینگنے اور اسی طرح کی دوسری سرگرمیاں کرنے کے لیے کہتا ہے. وہ ان کی ڈیش کو فروغ دلائے. کل حرکی مہارت، لفظی حرکی مہارت، کل جسمانی رد عمل، جسمانی تعلیم کی سرگرمیاں، جسمانی تعلیم کی سرگرمیاں. یہاں پر کیا ہے؟ حکومتی کی آنسرس میں پہلا آپشن صحیح ہے اور تیسرا آپشن، یہ دونوں بھی صحیح ہیں. یہ دونوں بھی کیا ہے؟ صحیح ہیں، پہلا اور تیسرا. کل حرکی مہارتیں اور کل جسمانی رد عمل، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. اگلا سوال ہے، آموزگار کے متن کو سمجھنے، معلومات کو بازیافت کرنے اور متن کی تعبیر کی مہارت ہے. پڑھنے کی روانی، ڈی کوڈنگ، املا، بامعنی متن کو پڑھنا، کیا ہے؟ تو صحیح کیا ہے؟ معلومات کی بازیافت اور متن کی تعبیر کی مہارت کیا ہے؟ ہمیں بامعنی متن کو پڑھنے سے آتا ہے. چوتھا آپشن صحیح ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. دیکھیے ابھی بھی ہم نے کہا کہ پیپر 1 اور پیپر 2 میں سوالات دہرائے جاتے ہیں. آواز نکالنے کے لیے زبان اور ہونٹ کے باہمی تعاون کو متاثر کرنے والا حرکی نقص کیا ہے؟ حرکی نقص کیا؟ آواز نکالنے کے لیے زبان اور ہونٹ کے باہمی تعاون کو متاثر کرنے والا حرکی نقص کیا ہے؟ ڈسکیلکولیا ہے، ڈسفریزیا ہے، ڈسپلیکسیا ہے، ڈسلیکسیا ہے. وہاں پر ہم نے ڈسلیکسیا کا جواب دیکھا تھا. یہاں پر صحیح آپشن ہے ڈسپلیکسیا. ڈسپلیکسیا کیا؟ ڈسپلیکسیا مطلب ہونٹوں کے باہمی تعاون کو متاثر کرتا ہے، بات کرنے میں صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، جس کو ہم ڈسپلیکسیا کہتے ہیں. اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون وائیگوٹسکی کے زبان کے فروغ کے نظریے پر مبنی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں زبان سیکھنے کی کوئی بنیادی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ غلط ہے جواب آپشن. زبان کا فروغ عام وقوفی فروغ کے ساتھ مسلسل ہوتا ہے. عام وقوفی کے ساتھ مسلسل ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سماجی تعامل سے زبان فروغ پاتی ہے. سماجی تعامل، وائیگوٹسکی کہتا ہے سماجی تعامل کا مطلب بیان کیا ہے، یعنی بچہ سماج کے ساتھ مل جل کر سیکھتا ہے. تو یہی آپشن صحیح ہے.
اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون کا کام پر مبنی زبان کی تدریس کے اصولوں پر شامل نہیں ہے؟ کام پر تعاون شامل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، زبان کی تدریس کے اصولوں پر شامل نہیں ہے جو کام پر مبنی ہو۔ تعاونی مدد کر رہا ہے، سرگرمی آموزش، یہاں پر سرگرمی آموزش یہاں بھی تعاون ہے، کیا کام پر مبنی تدریس ہے، زبان کی تدریس۔ ہاں، بعض تحصیل سے تعلق، بعض تحصیل مطلب حاصل کرنا بعد میں دوبارہ، تراجم پر غور کرنا، غور کرنے پر یہاں پر کیا ہے تدریس نہیں ہوتی، تو اس طرح سے چوتھا آپشن کیا ہے یہاں پر صحیح ہے۔ اگلا سوال، دیکھیے اگلا سوال کتنا بڑا ہے۔ ہدایت، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کریں۔ کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، تو عبادت، معاف کیجیے گا، عبادت کا سایہ، معاف کیجیے گا وہ عبادت آ گئی، تو ہم اگلا سوال دیکھیں۔ دعویٰ الف، تعاونی تدریس ایک منظم عمل ہے کیونکہ استاد پہلے طلباء کے مسائل کی تشخیص کرتا ہے اور پھر مناسب طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ ایک استاد کو تعاونی طریقہ کار کے اطلاق سے پہلے طلباء کی خوبیوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہونا چاہیے۔ درج ذیل کوڈ سے مناسب جواب کا انتخاب کریں۔ کیا ہے؟ الف اور ب دونوں صحیح ہیں لیکن الف ب کی درست توجیہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ الف اور ب دونوں صحیح ہیں لیکن ب الف کی درست توجیہ نہیں ہے۔ الف ب دونوں غلط، الف ب دونوں صحیح۔ کیا ہے اس میں؟ الف صحیح اور ب غلط، الف اور ب، الف غلط اور ب صحیح ہے۔ اس میں صحیح جواب کون سا ہے؟ اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ پہلا آپشن، دعویٰ ایک کیا ہے؟ دعویٰ دلیل ب کا درست توجہ ہے۔ اگلا سوال، دعویٰ الف، آپ جتنا چھوٹے ہوں گے اتنا ہی دوسری زبان سکھانا آسان ہوگا۔ آپ جتنا چھوٹے ہوں گے اتنا ہی دوسری زبان سیکھنا آسان ہوگا۔ دلیل، اگر اساس مراحل میں کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو صحیح تلفظ کی صلاحیت کو فروغ دینا نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ یہاں پر الف اور با دونوں صحیح ہیں اور ب الف کی صحیح توجہ ہے، ب الف کی صحیح توجہ ہے۔ الف اور با دونوں صحیح ہیں لیکن ب الف کی صحیح توجہ نہیں ہے۔ الف صحیح با غلط، الف غلط با صحیح۔ اس میں سے صحیح آپشن کیا ہے؟ پہلا ہے، کیا ہے یہاں پر؟ جتنا چھوٹے ہوں گے اتنا ہی دوسری زبان سیکھنا آسان ہوگا، بڑے ہونے پر دوسری زبان سیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے بچپن میں ہی سیکھنا مناسب ہے۔ اگر یہاں پر اساسی مراحل سیکھنے کے موقع دیں تو صحیح تلفظ کی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، تو یہ صحیح آپشن، پہلا آپشن۔ اگلا سوال، بچے جب معیاری قواعد سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان میں تعمیم کا رجحان عام ہوتا ہے کیونکہ وہ بالکل درست ہونے کے لیے زبان کی قواعد کو بہت ہی محتاط انداز میں سیکھتے ہیں۔ وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عام نحو قواعد کا اطلاق تمام حالات میں ہوتا ہے۔ زبان میں رواں ہونے کے لیے وہ قواعد کو برتتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے زبان کی بنیادی اصول سیکھتے ہیں۔
تو اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عام نحو اور قواعد کا اطلاق تمام حالات میں ہوتا ہے. یہ فرض ہوتا ہے. دیکھو بچے جب معیاری قواعد سیکھتے ہیں تو ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ عام نحو اور قواعد کا اطلاق ہر حالات میں کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال، متن کے معلومات اخذ کرنا اور لفظی سطح سے پرے ان کی تعبیر کرنا ڈیش ہے. پیشن گوئی، تقابل، سرسری مطالعہ، استباد. کیا ہے یہ ہے کیا ہے؟ استباد ہے. استباد کیا ہے؟ استباد کی معنی، استباد کا مطلب ہے نکالنا نہ یا چننا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا جواب کیا ہوا؟ استباد. لفظی سطح معلومات اخذ کرنے کے لیے کیا ہے؟ لفظی سطح سے پرے ان کی تعبیر کرنا کیا ہے؟ چننا اور نکالنا ہے، استباد کرنا ہے. اگلا سوال ہے ہمارا، دیکھیں اگلا سوال، درجہ پنجم کا طالب علم کہتا ہے کہ میری دوست جب پنجابی بولتے ہیں تو میں آسانی سے سمجھ جاتا ہوں، لیکن ان کو پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. اس بیان کی ذریعے وہ اپنا ڈیش کر رہا ہے. کیا؟ آموزش کا اندازہ قدر، آموزش کے لیے اندازہ قدر، اندازہ قدر بطور آموزش میں اندازہ قدر. کیا کر رہا ہے بچہ یہاں پر؟ کیا اندازہ قدر بطور آموزش. تو یہاں اگلا سوال کیا ہے ہمارا؟ زبان کے اندازہ قدر کا مطلب ڈیش پیمائش. کیا کرنا ہے؟ اپنے ہم جولیوں کے مقابلے میں ہر آموزگار نے کس طرح کامیابی حاصل کی ہے، یا ان کی کل یا مجموعی حوصلہ آموزگاروں کی زبان میں حوصلہ یا آموزگاروں کی زبان کی قابلیت یا مہارت. کیا ہے اس میں صحیح جواب؟ یہاں پر اہم کیا ہے؟ اندازہ قدر کا مطلب کیا ہے؟ آموزگاروں کی زبان کی قابلیت اور مہارت کتنی ہے، کتنی حاصل کی ہے، یہ دیکھنا ہے، پیمائش کرنا ہے. قابلیت اور مہارت کی پیمائش کرنا ہی اندازہ زبان کی اندازہ قدر ہے. اور آخری سوال یہاں پر ہے اس کوشچن پیپر کا، اسٹیفن کرشن نامی شخص نے کے مطابق قابل فہم مواد کے مطابق قابل فہم مواد کیا ہے؟ آموزگاروں کو ان کی زبان اور لیے کی سطح کے مطابق زبان فراہم کرنا، یا آموزگاروں کو درسی کتب اور اساتذہ کے ذریعے موصول مواد، یا آموزگاروں کو ان کی زبان کی سطح سے، یعنی ان کی زبان کی سطح سے تھوڑی بلند زبان کے روبرو کرنا، یا آموزگاروں کو ان کی سطح سے تھوڑی اوپر متن اور مواد کے روبرو کرنا. اسٹیفن کرشن قابل فہم مواد کا مطلب یہاں پر اسٹیفن کرشن کا ہے کہ تیسرا آپشن صحیح ہے. اس کے مطابق آموزگاروں کو ان کی زبان کی سطح سے تھوڑی بلند زبان کی روبرو کرنا، یعنی اس سے یہ بلند ہے تو بلند زبان کی مطلب معلومات فراہم کرنا تاکہ وہ بچے آگے بڑھ سکیں. تو یہی جواب آپشن صحیح. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.